बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी ससुराल में पहली रात थी और मेरा शौहर मेरे लिए बादाम डालकर दूध का गिलास ले आया। मुझे अपने हाथों से पिलाने लगा। मुझे अपने शौहर की इस हरकत से बेपनाह मोहब्बत और अपनायत का एहसास हुआ। गिलास पीकर मैं सुकून सा महसूस करने लगी और नींद आ गई। लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे पैरों पर दुपट्टा बंधा हुआ है। मुझे बेहद हैरानी हुई कि ये सब क्या है। ऐसी अजीब हरकत मेरे साथ पहले नहीं हुई। अभी मैं इन्हीं सोचों में बैठी थी कि अनियाल कमरे में दाखिल हुआ। दुपट्टे की जानिब हैरानगी से देखते हुए बोला, ये क्यों बंधा हुआ है? क्या पाँव में तुम्हारे दर्द है? मैंने उलझी नज़रों से उसकी जानिब देखा और बोली, नहीं, पता नहीं ये कैसे बंध गया। उसने कहा कि शायद नींद में बांधा हो। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि अक्सर इंसान नींद में उल्टी सीधी हरकतें कर लेता है। वो मेरे पाँव से दुपट्टा खोलता वहाँ से चला गया। तब मैंने देखा कि उसका बेटा फैसल दरवाजे के बाहर खड़ा मुझे देख रहा है। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी वो वहाँ से भाग गया। उसकी नज़रें मुझे बहुत अजीब सी लगने लगी थीं। उसके जाते ही मुझे माजी का वो वक्त याद आ गया जब इस शख्स ने मुझे मेरी सारी खामियों के साथ कबूल किया था। मेरा नाम नाजिया है। मेरे दुख उस वक्त शुरू हुए जब मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी। लेकिन वो खुशी कैसे मिल रही थी ये एक अलग कहानी है। मैं आज माँ बनने वाली थी। मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चे की एक झलक ज़रूर दिखाना। मेरी माँ ने एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाया। मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी। थोड़ी ही देर बाद अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं नीम बेहोश हो चुकी थी। लेकिन आखिरी आवाज़ जो मेरे कान में पड़ी वो एक बच्चे के रोने की थी। हाँ, मेरे अपने बच्चे के चीखने की आवाज़। लेकिन उस वक्त मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को देख सकूं। न जाने कितने घंटे सोने के बाद मेरी आँख खुली तो मैंने अपनी माँ को सरहाने बैठे पाया। मेरी आंखें पूरे कमरे में उस नन्हे वजूद को तलाश करने लगीं जिसे मैंने जन्म दिया था, लेकिन मुझे उसकी झलक दिखाई न दी। मैंने माँ से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। पहली बार पूछने पर वो खामोश रही, मगर जब मैंने दूसरी मर्तबा जोर देकर पूछा तो वो अफसरदा चेहरे के साथ बोली, तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उनकी बात सुनना थी कि मेरे पूरे जिस्म पर जैसे क़यामत बर्पा हो गई। मैं एकदम चिल्ला उठी और बोला, आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत किया है। लेकिन माँ ने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। इसी चीखों पुकार में अचानक न जाने किसने मेरे बाजू में एक सुई चबो दी। शायद वो नींद का इंजेक्शन था। इस इंजेक्शन के लगते ही मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। चंद लंबी रात हो चुकी थी। मेरे वजूद में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने हिम्मत हार दी तो मैं कभी कुछ नहीं कर सकती। लिहाजा मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरे अंदर छुपी ममता अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही थी। अभी मैं कॉरिडोर में पहुंची ही थी कि अचानक मुझे अम्मा अब्बा की आवाज़ सुनाई दी। वो आपस में कोई बात कर रहे थे। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। अम्मा अब्बा के सामने बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मैं इस गुनाह के लिए आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। क्या हो जाता अगर हम उस बच्चे को रख लेते। वैसे भी मुझे अपने बेटे की कितनी ख्वाहिश थी। मेरी ये ख्वाहिश नाजिया के बेटे से पूरी हो जाती। ये सुनते ही जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि मैंने बेटे को जन्म दिया है। अब्बा ने माँ को घूरी डाली और बोले, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो नाजायज़ बच्चा था, हम दुनिया वालों को क्या जवाब देते? अब्बा की इस बात ने अंदर से मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरे कदम डगमगाने लगे। मुझे उस वक्त अपने माँ बाप दुनिया के सबसे बड़े जालिम नज़र आ रहे थे। मैं तो जैसे एक बेख्याली के आलम में गुम हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से सिर्फ बाहर चलती निकल आई। न जाने किस तरह मैं रोड पर चलने लगी। मेरी आंखों के आगे सिर्फ अपने माँ बाप का सफाक चेहरा था। कोई अपनी औलाद को कैसे इतना बड़ा दुख दे सकता है? मेरे कानों में अपने बच्चे की चीखें गूंज रही थीं। मैंने बस एक बार ही सुनी थी। इसके अलावा मेरा वजूद अब भी कुछ सुनने या देखने से आरी था। उन्हीं सोचों में गुम चली जा रही थी कि अचानक एक तेज़ी से आती गाड़ी से मेरी टक्कर हुई। मैं ज़मीन बोस होने के साथ ही चंद लम्हों में अपने हवास खो बैठी।
میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں یا کتنے دنوں بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نرم و گداز بستر پر پایا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں، نرم و گداز بستر پر پایا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک عالی شان بیڈ روم تھا جس کے اندر میں خوبصورت سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے میں کہاں آ گئی تھی، مجھے یہاں کون لے آیا تھا۔ میں بیڈ سے نیچے اترنے لگی کہ اچانک میری نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی پرچی پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس پر کوئی تحریر درج تھی۔ یہ تحریر یقیناً میرے لیے ہی لکھی گئی تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن اس روز میری ہی گاڑی سے آپ کی ٹکر ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور اتر کر آپ کے پاس آیا تو آپ کے سر پر چوٹ آ چکی تھی، لہٰذا میں آپ کو اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں لے آیا۔ مجھے بہت ضروری کام سے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فریج میں موجود ہے، آپ چاہیں تو میرے آنے تک یہاں رک سکتی ہیں۔ اگر جانا چاہیں تو اس گھر کی ساری چابیاں نچلے دراز میں موجود ہیں۔ یہ سب پڑھ کر میرے دل میں آنے لگی، یہ کیسا شخص ہے جس نے مجھے ذرا نقصان نہیں پہنچایا۔ خیر، میں نے اس خیال کو دل سے جھٹک دیا، پرچی واپس رکھ کر دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ جہاں میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے اٹھ رہے تھے، وہیں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اپنے مسیحا سے ملے بغیر نہیں جا سکتی۔ تقریباً ہفتہ گزر گیا۔ میں کئی بار تو ڈر جایا کرتی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ اس وحشی دنیا میں صرف ایک یہی سکون کا ٹھکانہ ہے جہاں میں محفوظ ہوں۔ خیر، ایک روز جب میں سو کر اٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہی شخص آیا ہوگا جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ وہ تھوڑی زیادہ عمر کا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایسے رکھا ہوا تھا جیسے کہ وہ کوئی نوجوان ہے۔ اس نے فوراً میری طرف پلٹ کر دیکھا اور بولا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں بس تھوڑی جھجک کے ساتھ بولی کہ ٹھیک ہوں۔ تب وہ میرے پاس آیا اور بولا، مجھے لگا شاید آپ یہاں سے چلی جائیں گی۔ نہ جانے کیوں اس کی یہ بات سنتے ہی میرے لبوں سے بے ساختہ نکل گیا، میرے پاس کوئی چھت نہیں جہاں میں جاؤں، مگر یہ کہہ کر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ وہ مسکرایا اور بولا، میرا نام دانیال ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں، میں تو ویسے بھی زیادہ باہر ہی رہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تسلی ہوئی کیونکہ وہ مجھے کوئی دھوکے باز نہیں لگ رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی، وہاں رہنے لگی۔ دانیال اگلے روز وہاں سے چلا گیا، لیکن گھر پر ایک نوکرانی چھوڑ گیا جو میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اب وہ ہفتے میں ایک بار آتا اور ایک دن رہ کر چلا جاتا۔ تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے جب اچانک ایک روز وہ میرے کمرے میں آیا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میں چونک سی گئی۔ اس نے کہا، آپ گھبرائے نہیں، میں بس ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ وہ بولا، میں نے جب سے تمہیں اس رات دیکھا تھا تب سے تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ مجھے میری بیوی کافی عرصہ پہلے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اس کی سچائی کافی پریشان کن تھی، مگر میری حقیقت تو شاید ناقابل قبول تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اب اگر میں تم سے اس رشتے میں بندھنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے تم اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتاؤ۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، میرا نام نازیہ ہے، میں ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، مگر میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھی اور اس محبت میں ملاقاتوں کا سلسلہ ایسا بڑھا کہ میں امید سے ہو گئی، لیکن لڑکے نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، مجھے بیچ چوراہے میں چھوڑ دیا۔ میرے ماں باپ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ کوسا اور پھر خاموشی سے میرے اس بچے کو پروان چڑھنے دیا، پھر اسے پیدا ہوتے ہی مار دیا۔ اب میں نہ تو پیچھے جا سکتی ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے کہ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور میں اپنے بیٹے کا منہ تک نہ دیکھ سکی۔ میرے یہ بات کہنا تھی کہ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اور بولا، کیا تم نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے بیٹے کو جنم دیا، مگر اتنی بد نصیب ہوں کہ بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے بولا، فکر نہیں کرو، ہم پھر سے شادی کریں گے، ایک نئی زندگی گزاریں گے، اللہ تمہیں پھر سے بیٹے سے نوازے گا۔
اس کی باتیں سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس نے مجھے میری حقیقت کے ساتھ قبول کر لیا۔ اگلے ہی دن اس نے مولوی صاحب اور چند گواہان کو بلا کر نکاح پڑھا دیا۔ اب میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ مجھے اس جائز رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس کی بیوی بن کر بے حد خوش تھی۔ مجھے اس جائز رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس کی بیوی بن کر بے حد خوش تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات وہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بادام والا دودھ بنا کر لایا۔ اس کی یہ محبت میرے لیے بہت اہم ہو گئی۔ خیر اگلے دن وہ مجھے یہیں چھوڑ کر کام سے چلا گیا۔ میرے پاس موجود مستقل ملازمہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ایک بیوی کو ملازماؤں سے زیادہ اپنے شوہر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ خیر وہ ہر ہفتے آتا اور میرے ساتھ ایسا پیار بھرا وقت گزارتا کہ میں سب گلے شکوے بھول جاتی۔ اس سب میں ایک چیز جو مجھے انتہائی غیر معمولی لگتی وہ یہ تھی کہ ملازمہ مجھے ہر رات دودھ کے گلاس میں بادام ڈال کر لا دیا کرتی۔ ایک دن جب دانیال وہ گلاس لایا تو میں نے اس سے پوچھا، یہ دودھ پینا روزانہ ضروری ہے کیا؟ تب اس نے میری جانب بڑی محبت سے دیکھا اور بولا، ہاں یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ تم صحت مند رہو، تمہارا بچہ بھی صحت مند ہو۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت خوشی دی۔ وقت تو دانیال میرا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے بیٹے ہی کی خواہش کرتا۔ ایک روز میں اس کے پاس بیٹھی جب وہ بولا کہ ہمارا بیٹا بہت خوبصورت ہوگا۔ میں نے کہا، بیٹا ہی کیوں، بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں ہمارا بیٹا ہو اور تمہاری طرح خوبصورت ہو تاکہ اگلی ساری نسل خوبصورت ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے اچھے موڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس سے اپنے دل کی ایک اور بات کہہ ڈالی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس گھر میں بہت زیادہ تنہائی محسوس کرتی ہوں، چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے جاتا ہوں، لیکن وہاں پر تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ میں کسی سے کیوں یہ بات چھپاؤں۔ اس نے میری جانب بے پناہ محبت سے دیکھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام کر بولا، ابھی ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارا کیا رشتہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب سب تمہیں پسند کرنے لگیں گے تو میں خود یہ بات سب کو بتا دوں گا۔ اس کی بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا رہا تھا، اپنی اصل چھت تلے۔ اس روز ہم نے تیاری شروع کر دی۔ اگلے دن ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخر کار ہم ایک عالی شان حویلی کے سامنے جا رکے، جس کا دروازہ گارڈز نے کھولا۔ حویلی کی شان و شوکت سے نظریں ہٹانا میرے لیے مشکل تھا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو میں نے اس گھر کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہ گھر نہیں، کوئی محل تھا، سپنوں کا محل، وہ محل جو ہر لڑکی اپنے خوابوں میں دیکھا کرتی ہے۔ میں اسی حیرانی کے عالم میں گاڑی سے اتری۔ دانیال بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ہم دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر اور گھر معلوم ہوتی تھی۔ دانیال نے اندر آ کر مجھے اپنی ماں اور اپنے بیٹے سے ملوایا۔ اس کی ماں نے بس مجھے سلام کیا، سرسری سا حال احوال پوچھ کر اندر چلی گئی۔ اس کا بیٹا دور سے ہی مجھے سلام کرتا، دوسری طرف منہ کر کے یوں چلا جاتا جیسے مجھ سے ناراض ہو۔ مجھے اس کے رویہ عجیب سا لگتا۔ دانیال کا بیٹا مجھے اور بھی زیادہ مشکوک لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی عمر مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور دانیال 40 سال کا تھا۔ پھر اس کا بیٹا اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر فی الوقت میں نے اس سوچ کو جھٹک دیا۔ دانیال مجھے وہاں سے کمرے میں لے آیا اور خود سب کے رویے پر بے حد شرمندہ تھا، لیکن اس سب کو برداشت کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے جس کمرے میں لایا وہ بے حد خوبصورت تھا اور جدید طرز کے فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ دانیال نے اس گھر میں میری حیثیت اپنے دوست کی بیوی کے حوالے سے کروائی تھی، اس لیے ہم دونوں سب کے سامنے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ دانیال نے ایک دن مجھے ایسی بات کہی جو میرے ذہن میں عجیب سے وہم و گمان پیدا کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ تم اپنے کمرے سے بلا وجہ باہر نہ نکلنا، اس حویلی سے باہر تو قدم بھی مت رکھنا، یہاں پر پاگل بھیڑیے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہوا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ پہلی رات وہ کمرے میں نہیں تھا، مگر اچانک مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگا جیسے کوئی زنانہ آواز ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے فوراً دانیال کو فون کیا۔ دانیال اس وقت کمرے میں آ گیا۔
میں گھبرائی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے آتے ہی میں زور زور سے رونے لگی۔ بولی، آپ کو بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں نا؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، شاید کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ میں بار بار اس سے کہتی رہی کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، مگر وہ مجھے بار بار جھٹلاتا رہا۔ پھر مجھے دودھ کا گلاس دے کر سلا دیا۔ اب جب میں اٹھی مگر میں بہت بے چین تھی کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے جو مجھے کل سے بے چین کر رہا ہے۔ خیر، دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ دانیال کا بیٹا فیصل مجھ سے بہت کھچا رہتا۔ میں نے ایک دو بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ شاید وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ خیر، میں اس دوپٹے والی بات کو بھول گئی تھی، لیکن رات کو جب سے پھر میں دودھ پی کر سونے لگی، میرے پاؤں اسی طرح بندھے ہوتے۔ میرے تو دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ اب مجھے وہ سسکیوں کی آوازیں تو نہیں آتی تھیں، لیکن جو نیا کام شروع ہو گیا تھا اس سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ دانیال جیسے ہی کمرے میں آیا، میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو اس کے چہرے پر تشویشناک تاثرات ابھرے۔ اس نے کہا، میرا شک صحیح نکلا۔ میں ایک دم پریشان ہوئی اور بولا، کون سا شک؟ اس نے کہا، بہت پہلے اس حویلی میں عجیب و غریب حرکتیں ہوتی تھیں، ہمیں پتہ چلا کہ یاد ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے تو جسم سے جان نکل گئی۔ تب دانیال نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہیں کرو، جیسے ہی ہمارا بیٹا پیدا ہوگا ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تسلی ہوئی۔ میں نے پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر پینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو مجھے کھڑکی میں فیصل کھڑا نظر آیا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ شاید وہ ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میرا ذہن عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ آخر یہ کیا چکر ہے۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں فیصل ہم دونوں کے بارے میں کسی کو بتا نہ دے، لیکن میں نے دانیال سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ دانیال سے ضد کی کہ اب آپ کو گھر والوں کو ہماری سچائی بتا دیں، مگر وہ میری اس بات پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں نے تہیہ کر لیا کہ میں فیصل سے خود ملوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی، وہ میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ ابھی اندر داخل ہی ہوا تھا کہ دانیال آ گیا۔ اس نے شدید شعلہ بار نگاہوں سے فیصل کی جانب دیکھا اور کہا، تم ابھی اور اسی وقت کمرے سے نکل جاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی فیصل وہاں سے چلا گیا، جبکہ دانیال میری طرف مڑ کر غصے سے بولا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم اس سے بات نہیں کرو گی، آخر پھر تم نے اسے کیوں کمرے میں آنے دیا؟ اس کو اس قدر غصے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے فوراً معافی مانگنا بہتر سمجھا، کہا کہ اسے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری بات پر وہ چپ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد مجھ پر کڑی نگرانی رکھنے لگا۔ دوسری جانب میرے اندر فیصل سے بات کرنے کی لگن اور بڑھ گئی۔ ایک دن جب دانیال گھر پر نہیں تھا، میں خود فیصل سے ملنے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، مگر پھر میں نے اسے فوراً کہا، حیران مت ہو، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ وہ میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے کہا، وہ سب جو تم جانتے ہو۔ تب فیصل چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں آپ کے اور دانیال چچا کے بیچ کیا راستہ ہے۔ اس کے منہ سے دانیال چچا کا لفظ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، دانیال چچا؟ تب وہ بولا، جی ہاں، میں دانیال چچا کا بیٹا نہیں ہوں، ان کے بھائی کا بیٹا ہوں، جسے انہوں نے بہت سال پہلے جائیداد کی ہوس میں مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر میرے تو ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں اس کی جانب گھورتے ہوئے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس نہیں کر رہا، یہی سچائی ہے۔ دانیال چچا آپ سے پہلے یہاں 3 عورتوں کو لا چکے ہیں، صرف یہ کہہ کر کہ وہ ان کے دوست کی بیویاں ہیں، لیکن یہ شخص انہیں صرف اور صرف بیٹے کی لالچ میں لایا تھا، اور جب بیٹے نہ ہوتے تو وہ اچانک غائب ہو جاتی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ رات کے وقت حویلی میں کسی کو بھی کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں تمہاری باتوں کا؟ تب اس نے کہا کہ اگر یہ کمرے سے نکل کر دیکھ لینا، پھر دانیال چچا کا رویہ میرے سب سوالوں کے جوابات دے دے گا، اور وہ دوپٹہ جو آپ کے پیروں میں باندھا جاتا ہے صرف اس لیے کہ اگر آپ اٹھ کر چلنے لگیں تو گر جائے اور وہ محتاط ہو جائے۔ اس کے ہر لفظ نے میرے اندر سنسنی بکھیر دی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کڑکتی دھوپ میں کھڑی ہوں۔ میں نے بے یقینی سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں سب جانتی ہوں، یہ سب تم صرف اور صرف اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
اس نے اطمینان سے اپنا گریبان چھڑوایا اور بولا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو آج سے آپ یہ دودھ کا گلاس نہ پئیں، کیونکہ اس میں وہ نشاور دوا ملاتا ہے، پھر آپ کے پاؤں بھی باندھ دیتا ہے، اگر آپ اٹھ بھی جائیں تو چل نہ سکیں۔ اس کے ایک نئے انکشاف نے مجھے مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے بس اتنا ہی کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، سچ تک میں خود پہنچ جاؤں گی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں دل میں دعائیں کرنے لگی کہ یہ سب سچ نہ ہو۔ وہ دن میں نے کیسے گزارا صرف میں جانتی ہوں۔ رات ہوتے ہی دانیال میرے لیے دودھ لے آیا۔ میں نے کہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں نہیں پیوں گی۔ کہنے لگا، یہ تو تمہیں پینا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ دودھ پی لیا اور میری طبیعت خراب ہو گئی تو ہمارے بیٹے کو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا اور بولا، ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا۔ میں جانتی تھی کہ آج وہ پہلے سے محتاط ہو کر میرے ہاتھ پاؤں باندھے گا۔ میں پوری رات جاگتی رہی۔ میرے کانوں میں وہ سسکیاں گونج رہی تھیں۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب دانیال بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا۔ میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے کچن سے کھانا لیا اور باہر جا کر زمین سے ایک فرش کی طرح بنا ہوا تختہ ہٹایا۔ اس سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں وہیں سے آوازیں سننے لگی۔ دانیال کے اندر جاتے ہی وہ سسکیاں تھم گئیں۔ وہ اندر سے عورتوں کے آنے کی آوازیں تھیں۔ وہ عورتیں دانیال کی منتیں کر رہی تھیں کہ خدا کے لیے ہمیں یہاں سے نکلنے دو، لیکن دانیال ان کا مذاق بنا رہا تھا۔ یہ سب سن کر میرا جسم لرز گیا۔ میں وہاں سے جلدی سے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی فیصل بھی کمرے میں آ گیا۔ میری شدید کپکپاتی حالت دیکھ کر بولا، کیا اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے یہاں سے کس طرح نکلنا تھا؟ اسی وقت فیصل اور میں نے ایک پلان بنایا۔ وہاں پر پہرے بہت سخت تھے۔ میں نے دانیال کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے روز میں نے دانیال سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ پہلے تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہوا، لیکن جب میں نے کہا کہ اگر تم ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر گئے تو ہمارے بیٹے کو کچھ ہو جائے گا، یہ سنتے ہی وہ راضی ہو گیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مگر میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہاں جا کر ابھی ہم اپنی باری کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ اچانک پولیس نے چھاپا مار دیا اور دانیال کی 3 بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ شاید یہ لوگ پہلے ہی انہیں چھڑا کر لے آئے تھے۔ سب نے دانیال کے خلاف گواہی دی اور دانیال کو ذہنی مریض ثابت کیا۔ دانیال تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میرے دل میں ایک سکون کی لہر جاگی۔ وہ تینوں عورتیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی تھیں۔ میں دارالامان چلی گئی۔ اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرے بچے بھی میرے پاس ہی ہیں۔ کچھ دنوں بعد فیصل میرے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو شروع سے پسند کرتا ہوں، ہمارا رشتہ جائز ہوگا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب میں مرد ذات پر اعتبار نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے کوئی نیا رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے لوٹ گیا۔ لیکن میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے فیصل کی پیشکش قبول کر لینا چاہیے یا خاموشی سے اپنی زندگی گزار لینی چاہیے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔